ख़वातीन और हज़रात, आज की नशिस्त में हम आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं अहमदिया सेक्ट पर। इनको अक्सर मरज़ई के नाम से भी कुछ लोग मुखातिब करते हैं, लेकिन ये अहमदिया फ़िरका जो है इस्लाम में, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इनका आगाज़ कहाँ से हुआ और इनके बुनियादी अकायद क्या हैं। तो इसमें हम अपने मोहतरम भाई यासिफ साहब को भी खैर मकदम कहते हैं। और जी, और उनका इंटरव्यू लेंगे हमारे जो भाई हैं जनाब मुआज़ साहब। तो गुफ्तगू जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आसिफ साहब, मैं ऑडियंस के लिए बताता चलूं कि आसिफ साहब हमारे बहुत ही एक काबिल भाई हैं, जिन्होंने जो है एक अपना पूरी जिंदगी का एक बड़ा अजीम सफर गुजारा है। इन्होंने एक ईमान का सफर तय किया है। इन्होंने एक वक्त गुजारा अहमदियत के अंदर। ये पैदाइशी तौर पे मुसलमान थे, मगर ये अहमदियत के अंदर अहमदियत में चले गए, फिर जमात अहमदिया में और जो है अपनी, यानी कि किसी की जबर या जोर या जबरदस्ती पर नहीं, अपनी ही रजा से अपनी ही मर्जी से गए। मगर इन और सिर्फ उस मजहब में ही गए, उनके बड़े अच्छे मुरब्बी भी रहे और बड़े अच्छे सर भी रहे चोटी के अहमदियों के। और उसके बाद तहकीक करके सारी उनकी कुतुब का मुताला करके कुछ इनके जहन में उभरे, जिस पर इन्होंने, यानी कि फिर अपने ही लोगों से पूछा तो जवाब ना मिला। तसल्ली जवाब तो मिला, मगर वो तसल्ली बख्श जवाब ना था, जिसकी बेस पर वो दोबारा जो है वो रिवर्ट हुए, यानी कि उन्होंने अहमदियत को तर्क किया। तो यही सारा उनका जिंदगी का सफर है। हम इस बारे में भी पूछेंगे, मगर उस सारी बातों से पहले, सब बातों से पहले हम जानना चाहेंगे ब्रीफ तारुफ, ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रीफ तारुफ जमात अहमदिया क्या और अहमदी के बुनियादी अकायद क्या हैं। जी आसिफ साहब। हाँ जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश की है कि जमात अहमदिया अपने आप को मुस्लिम ही कहती है, तो इसके लिए जमात अहमदिया ने अपना नाम रखा हुआ है जमात अहमदिया मुस्लिमा, और जिसे हम आमतौर पर कादियानियत भी कहते हैं। कादियानियत वो कादियान की बस्ती की वजह से, कि जिस बस्ती में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुए थे, वहीं जिंदगी गुजरी, वहीं दफन हुए। तो वो क्योंकि जगह का नाम कादियान था इंडिया में, तो इसलिए उस निस्बत से इनको वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते थे। खुद भी वो अपने साथ कादियानी लिखते थे कि कादियान के रहने वाले थे। तो इसलिए यहाँ इस वक्त दुनिया में जहाँ कादियानियों ने अपना नाम जमात अहमदिया मुस्लिमा रखा हुआ है, और आमतौर पर लोग उन्हें कादियानी भी कहते हैं और मिर्जाई भी कहते हैं। मिर्जाई इसलिए कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो इसके बानी थे, वो मुगल थे। तो मुगल के साथ अक्सर मिर्जा लगता है, इसलिए मिर्जा साहब की वजह से मिर्जाई भी कहा जाता है, मिर्जाई कादियानी। और उनका अपना जो नाम खुद उन्होंने रखा हुआ है वो है जमात अहमदिया मुस्लिम। इसके बानी हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादनी। 1839 या 40 में पैदा हुए कादियान की बस्ती में। जिम्मेदार घराना था, मुसलमान घराना था, मुसलमान घर में पैदा हुए। तो चलते 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 1881 में इन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया, किताबें लिखनी शुरू की। तो इनकी पहली किताब बुराहीन अहमदिया, उसके 4 हिस्से 84 तक आ गए। उसके बाद इनकी बाकी किताबें आती गईं, और ये कुछ मुनाजरे वगैरह भी उस वक्त। जी। तो सब मैं चंद्र साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बताया कि अहमदिया लोग हैं, मिर्जाई भी कहलाते हैं और जो है कादियानी भी कहलाते हैं, मगर वो अपने आप को अहमदी कहलवाना पसंद करते हैं, ऐसे ही है? अच्छा आगे। अच्छा। अच्छा। दूसरी चीज ये कि आपने बताया कि वो बुनियादी अकायद उनके इस्लाम वही हैं जो मुसलमानों के हैं, मतलब खत्म नबूवत को छोड़ के उसके अलावा बाकी जितने कंसेप्ट हैं उनके वो वही हैं जो मुसलमानों के हैं।
यानी कि तकरीबन वही उसी चीज को फॉलो करते हैं। मैं इसमें एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप इसको भी कीजिएगा, कि वो इमाम अबू हनीफा के ही मुकल्लिद है ना, यानी कि उसी फिक फॉलो करते हैं, यानी कि एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को ही फॉलो करते हैं, जैसे बाकी मेन स्ट्रीम मुसलमान फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे शिया का फिक है, जाफरिया है ना, तो वो जाफरिया फिक को तो फॉलो नहीं करते। की बात करते हैं। वो ऐसा है कि ये फिqh हनफी का कहते हैं कि फिqh हनफी को फॉलो करते हैं हम। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी कहा कि फिqh हनफी पर ही अमल करते हैं हम। लेकिन कुछ मसाइल उन्होंने फिqh हनफी से हट के भी किए हैं। यानी कि आज़ादाना अहले हदीस जिस पर अमल करते हैं, बहुत से मसाइल पे कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसला लेते नहीं, हैं। गैर मुकल्लिद होते हैं, गैर मुकल्लिद होते हैं। जी, गैर मुकल्लिद ही है ज्यादातर ना ये इनका मिजाज। बाकी कुछ मसाइल ये फिqh हनफी से लेते हैं, कुछ मसाइल कुरान और हदीस से डायरेक्ट लेते हैं। हम्म। तो और कुछ मसाइल में इन्होंने खुद इज्तिहाद किया है। तीन कैटेगरी हैं इनकी ना। हाँ, इत्तेफाक के इत्तेफाक का किस चीज में कुरान हदीस के वादे कोई चीज न मिल रही हो, तो उसको कॉन्टेक्स्ट और उसके हिसाब से देके इत्तेहाद किया जा सकता है। जैसे मोबाइल फोन या दूसरी चीजें आज के, उसके ऊपर भी इत्तेहाद किया जा सकता है कि ये क्या है। अच्छा खैर, ये दैट इज डिफरेंट। बात यह है कि अहमदियों की नमाज कैसी है, क्या वो सुन्नी है? जैसे अबू हनीफा के, जो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, वो जिस तरह नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं रोजे वगैरह, या ये अहल हदीस की मानत हैं? तो क्या आपने कहा ना ये गैर मुकल्लिद है, क्या रफ़ा दैन है इनकी? वो मैं बताता हूँ ना कि असल में मुझे थोड़ा सा मैं तारुफ कराने देना, उसमें ये सारी चीजें आती जाएंगी। जी एक जी एक जी। जुमले में इंशाल्लाह में सारी चीजें आती जाएंगी मुख्तसर वक्त में। वो ये है कि इनके अकायद में मुसलमानों के साथ सिर्फ तीन से चार चीजों में इख्तलाफ किया इन्होंने। अकायद में मुसलमानों के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तीन से चार जगहों पे इख्तलाफ किया। एक तो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के कायल हुए और उसका ऐलान किया, जबकि मुसलमानों का अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा लिया था, वफात से पहले जिंदा ही आसमानों पर उठा दिया। ये मुसलमानों का अकीदा शुरू से चला आ रहा है। हाँ, इजमा उम्मत है इस पर। जी। तो ये अकीदा चला आ रहा था, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इसका इनकार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जाना ही साबित नहीं होता, तो इसी तरह जब गए नहीं तो वापस भी नहीं आएंगे, वापस आना भी कोई साबित नहीं है। ओके। हाँ, जिसकी खबर दी गई है कुरान और सुन्नत में, कुरान और अहादीस में, वो इस उम्मत के अंदर ही एक शख्स पैदा होगा, उसी को मसीह कहा गया है। वही मसीह होगा इस उम्मत के अंदर ही। उसी का नाम मसीह रखा है, जो जिसको महदी कहा गया है कुरान और सुन्नत में, कुरान और अहादीस में, उसी को ही मसीह कहा गया है। तो लिहाजा वो मसीह फौत हो गए हैं। बनी इसराइल वाले ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, वो आसमान पर नहीं गए, ये उसने ऐलान किया। ये उम्मत मुस्लिमा को एक अकीदे में मुखालफत थी। सही और है। दूसरा अकीदे में बारूदी जो यानी कि मुखालफत, नबी हैं, यानी कि बारूदी नबी हैं, उनकी नबी हैं, मतलब मैं जो उसी भी। तरफ जा रहा हूँ। भाई सिर्फ मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं उसी तरफ जा जी रहा हूँ। जी सिर्फ जी मोटे जनाब। मोटे चलो अकायद का इख्तलाफ बयान करके ना, फिर मैं इबादत की तरफ आ जाऊंगा। तो अब ये अकीदे में पहला इख्तलाफ एक हो गया। दूसरा इख्तलाफ एक है कि मौजज़ात का उनकी उसी अपनी असली शक्ल में इनकार किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, कि जिस तरह हम अंबिया के मौजज़ात के कायल हैं, जिस तरह से कुरान मजीद में बयान हुए हैं, अहादीस में बयान हुए हैं, उनको उसी तरह से उन पर ईमान लाने के बजाय उसकी तावीलें की हैं कि उसका मतलब ये है, ये नहीं है, उसका मतलब इस तरह से है। और उसको साइंस की तरफ थोड़ा सा मोड़ा है उन्होंने, और मौजज़ात को उस तरह से मानने के कायल नहीं है। ये दूसरा अकीदे में इख्तलाफ था। तीसरा इख्तलाफ अकीदे में ये किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुसलमानों के साथ। उसने कहा कि नबूवत दो किस्म की थी। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो नबी आते रहे, उनमें कुछ साहिब शरीयत होते थे, कुछ बगैर शरीयत के होते थे। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि अब मैं एक तीसरी किस्म का नबी हूँ, कि जो
بغیر شریعت کے ہے اور مستقل بھی نہیں ہے، شریعت والا بھی نہیں ہوں، تو لہذا تیسری قسم ہے امتی نبی، تو میں رسول پاک کا امتی بھی ہوں، محمد رسول اللہ کا امتی بھی ہوں، اور ایک درجے میں نبی بھی ہوں۔ تو نبوت کا اعلان کیا اس نے، یہ 1900 میں تقریباً نبوت کا اعلان کیا، تو لیکن امتی نبوت کا، اور اس نے کہا میں جس مسیح کا کہا گیا تھا امت میں آنے کا، میں وہی ہوں مسیح، اور مسیح مسیح بھی کہا ہے اپنے آپ کو، اور جو مسلمانوں میں ایک مہدی کا تصور ہے، ایک خلیفہ مہدی کا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں وہ مہدی بھی ہوں۔ تو یہ بھی ایک عقیدے کا امت مسلمہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، معجزات کے انکار کا، اور نبوت کے اعلان کا، یہ تین بڑے عقیدے کے اختلاف ہیں جو امت مسلمہ اور قادیانی کے درمیان میں ہے۔ اس کے بعد عبادات کی طرف آ جائیں تو عبادات، نمازیں اسی طرح مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے اسی طرح رکھتے ہیں، عیدین کی نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں، جنازہ اپنا کوئی فوت ہو جائے غسل کفن اسی طرح دیتے ہیں، جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح تدفین کرتے ہیں، دفناتے ہیں، اور حلال اور حرام جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی ہے مسلمانوں اور قادیانیوں میں، حلال اور حرام بھی ایک ہی۔ اب رہا مسلمانوں میں جو فقہ کے مسالک ہیں مختلف، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، تو ان میں یہ اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ چیزیں فقہ حنفی سے لی ہیں، مثلا نماز میں رفع الدین کرنا یا نہ کرنا، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اہم نہیں ہے، بس آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہاتھ سینے پہ باندھنے کے قائل ہیں، اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ عام فقہ حنفی والے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح ہاں بہت سی چیزیں اہل حدیث والی لی ہیں، بہت سی چیزیں فقہ حنفی والی لی ہیں۔ اچھا آصف صاحب، یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے چربا بنایا ہے، ایک مرکب بنا دیا مکس کر کے چیزوں ہاں کا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کے کچھ ادھر سے مطلب میں چوری کا تو لفظ نہیں کہوں گا، اخذ کر کے ادھر ادھر سے ایک نئی کھچڑی پکا دی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے مختلف فقہی مسالک سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے اور کچھ اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اجتہاد کر کے ایک مرکب سا بنا کے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ایک بنیادی اختلاف کی بات کی نا کہ معجزات میں اختلاف تھا، یعنی کہ مطلب معجزات کے یہ قائل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو وہ خود معجزات نہیں دکھا سکے تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ کوئی نبی نے معجزہ نہیں دکھایا، اور سر سید احمد خان بھی یہ کہا کرتے تھے، اور جتنے معتزلہ ہیں نا جو مسلمانوں میں فرقہ معتزلہ وہ بھی یہی کہتے ہیں تقریباً معتزلہ کے کسی نبی نے معجزہ نہیں دکھایا، وہ لاجیکل بات تھی، وہ اس کا کچھ اور مطلب تھا، وہ ہم نے اس کی تعویل فرق کرتے ہیں جتنے بھی معجزانہ واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز انہوں نے وہاں سے اخذ کی، تو یعنی کہ ایک کوئی خاص سورس نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے یہ لے رہے ہیں اپنی بات، یعنی کہ اپنی یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ کئی جگہوں سے لے رہے ہیں۔ اچھا، سلسلہ وحی ان پر کون دیتا تھا؟ کون سا فرشتہ ان پر وحی نازل کرتا تھا؟ کیا یہ وہ جبریل ہی تھے جو ہر نبی پہ نازل ہوتے تھے، یا ان کے وحی نازل کرنے والے فرشتے کا نام کیا تھا، اور کیسے وحی نازل ہوئی، کیفیت کیا تھی کی، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہے کہ جس طرح ان کی جو نبوت ہے نا وہ انوکھی ہے، اس طرح کوئی نبی نہیں آیا۔ اچھا، انوکھی نبوت ہے نا، اس طرح کا پوری تاریخ مذاہب میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام میں اس طرح کا نبی کوئی نہیں آیا، یہ اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ جس طرح کے نبی تھے نا اسی طرح ان کے فرشتے بھی انوکھے تھے۔ ہاں فرشتے جبرائیل بھی تھے، اور اس طرح باقی ان کے فرشتے جو وہی لانے والے تھے ان میں ایک ٹیچی ٹیچی تھے، ایک فرشتہ صاحب جو ہے نا وہ ان کے ٹیچی ٹیچی تھے، دو دنوں نے نام لکھا ہے، ایک ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا تھا۔ ہاں
تو اسی طرح اور بھی اسی طرح 3 4 فرشتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں ایک بڑا جو فرشتہ تھا وہ ٹیچی ٹیچی تھا۔ اچھا آصف صاحب، ایک آواز کی شکایت ہے۔ آپ کی آواز کٹ گئی، سوال سمجھ نہیں آیا۔ جی آصف صاحب اپنی بات چیت مکمل کیجیے۔ جی، یہ جو عبادات کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے مختلف فقہی مسالک سے مختلف عبادات کی چیزیں لے کے تو اپنی ایک جماعت کا لائے عمل بنایا، اور اس پر انہوں نے آج بھی چل رہے ہیں قادیانی پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی دیگر شہر ملکوں میں بھی، تو وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو عبادات میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے ان کا، عبادات وہی مسلمانوں والی ہی ہیں۔ اختلاف ہے صرف عقائد میں، اور وہ پہلے بتا چکا شروع میں کہ 3 اختلاف بنیادی ہیں عقائد میں، وہ 3 میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جی تو آصف اب صاحب کچھ تھوڑا سا، سوال آپ۔ جی آصف صاحب تھوڑا سا بتائیے ان کا جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ۔ اچھا اگر باقی فقہ موجود تھے تو فقہ احمدیہ کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ مارز وجود میں آتا ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا یہ خدا کی طرف سے تھا یا یہ کہ کسی انسان نے اس کو بنایا؟ جی، ہماری جو سمجھ اور تحقیق کے مطابق تو اس کو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے مل کے اس کو ایک جماعت قائم کی، اور اس میں چند بات میں اختلاف پیدا کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک علیحدہ جماعت بنائی۔ اور اس وقت سلطنت برطانیہ کا یہاں پر قبضہ تھا، اور ان کی طرف سے یہاں پر بہت سے برطانوی لوگ یہاں پر رہ رہے تھے، حکومت کر رہے تھے بلکہ۔ اور پھر ہمارے مسیحی بھائیوں کی یہاں پر دعوتی کام بھی بہت زیادہ اس وقت ہو رہا تھا، اور باہر سے مسیحی مبلغین بھی، پادری حضرات بھی تشریف لا رہے تھے۔ ایک فضا بنی ہوئی تھی مسیحیت کے حوالے سے اور مسیحیت کے کام کے حوالے سے، اور بظاہر جو لوگ یہاں پہ برطانیہ کا قبضہ تھا تو وہ بھی مسیحی حکومت سمجھی جاتی تھی۔ تو مرزا صاحب نے اس حکومت سے مفادات حاصل کرنے کے لیے، مجھے جو سمجھ میں آیا ہے اس لٹریچر کو پڑھ کے، ان کے خطوط کو، ان کی چیزوں کو، ان کی درخواستوں کو، ان کے اشتہارات کو پڑھنے کے بعد، اور اس گروہ کو قریب سے اندر رہ کے دیکھنے کے بعد، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ایک اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت سلطنت برطانیہ جو یہاں پہ قابض تھی اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سے کام اقدام کیے، جس میں ایک جہاد کی منسوخی کا فتویٰ بھی تھا۔ سلطنت کو خوش کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادری نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ اب میں مسیح آ گیا اس دور کا، لہذا اب جنگوں کا اختتام ہے، اب سلطنت برطانیہ کے ساتھ مسلمان جہاد نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اس وقت انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور دیگر بھی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی درخواستیں اور چٹھیاں موجود ہیں اس وقت ریکارڈ پر، کہ جس میں وہ سلطنت برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں آپ کا ہی خود کاشتہ پودا ہوں، اور ہماری جماعت کے بارے میں، ہمارے ساتھیوں کے بارے میں سلطنت خیال کیا کرے، ہمیں ہمارے ساتھیوں کو سہولیات دینے کے لیے۔ تو خود کاشتہ پودا بھی لکھا ہے انہوں نے خود ہی اپنی ایک کتاب میں اس طرح۔ اور اس نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے جب 1857 میں فوجیں یہاں پر داخل ہوئیں، اور اس وقت کے یہاں ہندوستان کے رہنے والے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے مسلمان تھے، یا کچھ مسیحی تھے، انہوں نے اس قبضے کی مخالفت میں برطانوی فوجوں سے جو مقابلہ کیا،
تو اس وقت اس کے والد صاحب نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا، ان فوجیوں کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ جو خود اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اتنے گھوڑے، اتنے سوار، وہ فوجیوں کے ساتھ انہوں نے برطانوی فوجیوں کے ساتھ تعاون کیا اور راہ ہموار کی، اور پھر ان کا قبضہ یہاں پہ کروایا گیا۔ اس طرح کی بھی صورتحال خود اس نے لکھی ہے۔ تو یہ گروہ اسلام کے نام سے علیحدہ بنتا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی سارے مسلمان اختلافات کا شکار ہیں، لہذا ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اس کو جو تسلیم کرتا آئے گا، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پر جو لوگ ایمان لاتے جائیں گے، تو یہ اس وقت ایک نئی امت تیار ہوگی جو کہ صحیح مسلمان کہلائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے دعوے کر کے اس نے ایسا ایسا اپنا کام شروع کیا اور ایک جماعت بنا لی۔ اچھا آصف صاحب، تھوڑا سا بیان فرمائیے کہ جو احمدی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو آنے والے مہدی تھے امام، یہ ان کو ریپلیس کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو آنے والا مہدی ہوں وہ میں ہوں، یا یہ کہ یہ جو مسیح آنے والے تھے جنہوں نے آ کے دنیا کی عدالت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جیزس کے بارے میں یہ وہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی جی کہا ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے، تو تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے ذرا وضاحت کر دیں۔ جی، اس نے وہ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کو جس مہدی، خلیفہ مہدی کی اطلاع تھی میں وہی ہوں، اور ساتھ ہی پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں، جس مسیح کو تم اوپر آسمانوں پر پہنچاتے ہو وہ اوپر گیا نہیں اور واپس نہیں آئے گا۔ اس امت میں اسی مہدی، خلیفہ مہدی کو ہی مسیح کہا گیا ہے، مسیح کا مسیل کہا گیا ہے۔ تو میں وہی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، یعنی مسیح کا مسیل بھی ہوں اور مہدی خلیفہ بھی ہوں۔ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ نہیں گئے اور نہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ فوت ہو گئے تھے، کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور فوت ہو گئے تھے، تو وفات پا گئے تھے، تو اس لیے وہ جی آصف بھائی، اگر دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اپنا ایک علیحدہ فرقہ بنا لیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ یسوع مسیح کی ذات کے اوپر ان کے مختلف عقائد نہ ہوتے، کیونکہ یسوع مسیح کی جو مصلوب ہونا، ان کا دفن ہونا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا یا اس کے منافی ہوتی بات تو پھر جو ہے مسیحیوں کی نجات نہیں تھی، تو اس چیز کے مخالف گئے ہیں وہ، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو برٹش گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی ان کی عقائد جو ہیں انہیں کے مخالف جائیں گے، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کے ہاں، کچھ اپنے اور کوئی انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آئے ہیں۔ میں نے تو جوزف بھائی یہی بات کی، اصل میں آپ کچھ اور سمجھیں، میری بات ریکارڈ ہے، دوبارہ سنیے گا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مفادات حاصل کرنے کے لیے باتیں کی ہیں، تھوڑے سے پلان بنائے ہیں، ان کو چٹھیاں لکھی ہیں، اور یہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا، وہ ہمیں نہیں پتا۔ برطانوی حکومت نے انہیں کہا ہے یا نہیں کہا یہ میں نے بات کی ہی نہیں ہے، میں نے کہا انہوں نے مفادات حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ اب برطانیہ آ گیا، اس کا غلبہ ہو گیا، حکومت اس کی چل رہی ہے، لہٰذا ان سے تعلقات بنانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف چٹھیاں لکھنا، مختلف اشتہار شائع کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ مسلمان ایک خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں جو ہوں امن کا شہزادہ مسیح ہوں، اور امن کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سلطنت برطانیہ کے خلاف لڑائی کرنا حرام ہے۔ تو اس نے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، میں نے وہ تو کہا ہی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مسیح کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں، ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ ان کا عقیدہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو لکھا بھی ہے مرزا قادری نے کہ اپنی اس جو ان کو مبعوث کیا گیا اس وقت حالات ایسے بنے، یہود کی طرف سے ایسی مخالفتیں ہوئیں، ایسے حالات خراب کیے گئے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادری نے یہ عقیدہ بیان کیا
کہ وہ اپنی کام میں نا ناکام گئے. مسیح مسیح علیہ السلام اپنے کام میں ناؤز باللہ ناکام گئے، اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور پھر ابھی بس جان باقی تھی، اور پھر ان کو پھر وہ دفنا دیا گیا مردہ سمجھ کے. بعد میں حواریوں نے قبر کو کھودا اور پھر وہ لے گئے، زخموں کا علاج کرتے رہے، اور پھر وہ کشمیر کی طرف چلے گئے. یہ لکھا ہے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں، کہ وہ کشمیر کی طرف پھر ہجرت کر گئے، اور وہاں کچھ عرصہ زندہ رہے، اور اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے وفات پا گئے. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی، مسیح ہندوستان میں. تو وہ کہتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر کے صلیب پر چڑھا دیے گئے، لیکن ان کو مردہ سمجھ کے جب اتارا گیا تو ان میں ابھی جان تھی، لیکن دفنا دیے گئے کہ سب نے مردہ سمجھ کے. تو پھر وہ کشمیر کی طرف آ گئے، یعنی ہندوستان، کشمیر ہندوستان میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ہندوستان میں کشمیر میں آ گئے اور یہاں وقت گزارا انہوں نے باقی اپنی زندگی، اور یہیں فوت ہوئے. اور سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے. حالانکہ وہ قبر یوز آصف کے نام سے ہے، یوز آصف کے نام سے قبر ہے. تو لیکن اس کو مرزا صاحب نے منسوخ کیا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی قبر ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہے، مسیح ہندوستان میں، اس کتاب کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہیں. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ بھئی 14 صدیوں سے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب نہیں دے سکے یہودی، صلیب نہیں چڑھا سکے، اور قتل کرنا چاہتے تھے، قتل نہیں کر سکے. دونوں چیزوں کا قرآن میں انکار کیا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب بھی نہیں چڑھا سکے اور قتل بھی نہیں کر سکے. تو پھر ہوا کیا؟ یہود نے گرفتار تو کیا تھا، لیکن برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. تو اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا. تو اس پر قادیانی اختلاف کرتے ہیں کہ آسمان کا لفظ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں جب اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. اللہ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے. اللہ نے کیسے اٹھایا یہ اللہ کو پتا. تو ہم تو اللہ میں ہر قسم کی طاقتیں، اللہ کو مانتے ہیں ہر قسم کی طاقت. تو اس لیے مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ یہ سخت متصادم تھا عقیدہ قرآن و سنت کے ساتھ. اس صلیب کا چڑھائے جانا، یہ قرآن سے عقیدہ ٹکرا رہا تھا. اور پھر احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہے مسیح علیہ السلام کے واپس نزول کی خبر، تو انہوں نے انکار کیا. یہ بھی عقیدہ مسلمانوں سے ٹکراؤ پیدا کر رہا تھا. لیکن اس نے اعلان کیا کہ وہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے اور واپس بھی نہیں آئیں گے، بلکہ فوت ہو گئے، اور وہ تفصیلات میں بتا چکا. اچھا، ان کے عقائد کے مطابق کیا جیزس کی شادی بھی ہوئی تھی؟ کچھ ایسا بھی سننے میں آیا ہے، تو آپ کنفرم کر دیں ذرا. جی، ہمارے ہاں یعنی کہ پوری امت مسلمہ کا یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی، اصل میں یہ مسیح علیہ السلام کی شادی نہیں کہتے، حضرت مریم کی شادی کہتے ہیں. اس کے ساتھ یوسف نجار کے ساتھ لکھا ہے. تو مرزا غلام احمد قادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی تھی اور اس میں سے اولاد ہوئی ہے. لیکن ایک اور بھی اس نے وہ بکواس لکھی ہے کہ پہلے حمل ہو گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں فوراً شادی کر دی گئی. جب شادی کر دی گئی تو اس کے بعد پھر مسیح علیہ السلام جب ہوئے تو اس طرح وہ مسیح علیہ السلام کے اس کے والد کو بھی اعلان کرتے کہ اس کے والد بھی تھے. جبکہ امت مسلمہ کا یہ کتاب بن باپ کے حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے آپ. اور لیکن مرزا غلام احمد قادری نے کہا کہ نہیں، آپ یوسف نجار کے سے نکاح ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے. سو ان کی جو ورجن برتھ ہے، ٹھیک ہے، کماری مریم سے پیدا ہونا اس کے منکر رہی ہے. تو اس کی تصدیق جو ہے جی کنواری سے پیدا ہونے کی، وہ تو
اسلامی کتب میں موجود ہیں، اور میرا حال سارے جتنے شیعہ مسلک ہو یا سنی مسلک ہو وہ دونوں مانتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا، تو وہ ڈائریکٹ ان کے اگینسٹ چلے گئے۔ جی، ساری امت مسلمہ کے تمام مسالک کے تمام فقہا کے مخالف ہیں نا وہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسری بات بتائیے تھوڑی سی یہ معراج کے بارے میں، کہ معراج جو تھی اس کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہیں؟ بالکل، معراج کا یہ جسمانی معراج کے قائل نہیں ہے، یہ صرف خواب کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تفصیلی خواب آیا جہاں سارے نظارے کرائے گئے۔ اچھا، تو یہ خواب کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو باقی آپ ذرا بتائیے، جو انہوں نے جیزس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا ان کو الہام ہوا تھا یا انہوں نے کسی تاریخی کتاب میں پڑھا تھا؟ ان کے پاس یہ انفارمیشن کیسے آئی؟ اصل میں زیادہ تر جو میرے ساتھ کی باتیں ہیں نا، مرزا غلام مرتضیٰ قادیانی کی، وہ اس کے اپنے اندازے ہیں یا اپنی وہ بعض جگہ وہی بھی کہتا ہے، الہام بھی کہتا ہے بعض جگہ، لیکن مسیح علیہ السلام کو جو ہندوستان میں پہنچانے کا ہے یہ تو ساری اس کی اپنی طرف سے ہی وہی کہہ لیں یا گپ کہہ لیں یا جو بھی ہے، اس کے پاس تاریخی ثبوت کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر ایسی بات ہوتی تو آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنفرم کرتے ان کی موجودگی، کیونکہ اگر بدھا کی بات کرتے ہیں تو بدھا جو ہیں اس کے کم از کم مجسمے یا کچھ ایسا مل جاتا ہے جو کہ 4000 سال پرانے جو ہیں، بہت زیادہ پرانے، کافی حد تک جاتے ہیں۔ تو جی جی، جیزس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ وہ ہندوستان میں موجود تھے۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا ان کا اپنا ہی کوئی اندازہ تھا، تو ہاں آپ اس بات کو بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ کبھی کسی فرشتے نے یا کسی سپر نیچرل بینگ نے ان کو کوئی انفارمیشن لا کے دی ہو؟ ہاں جی، اس کا اصل مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تو یہ تھا کہ مجھ پر رب تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اور 1881 سے لے کے اور اپنی وفات تک یہ مختلف وحی و الہام پیش کرتے رہے، لیکن جب میں نے ان کی اس چیزوں پر ان کی کتابیں پڑھی، اس نے 84 کتاب لکھے ہیں اپنی زندگی میں، جب میں نے ان کو مطالعہ کیا، دیکھا، جو اردو میں ہیں، کچھ عربی میں بھی ہیں چند ایک، اور چند ایک فارسی زبان میں، باقی زیادہ تر ان کی تصنیفات اردو میں ہیں، تو اس میں انہوں نے جو وحی و الہام پیش کیا وہ 1881 سے لے کے 1900 تک جو وحی و الہام تو پیش کرتے رہے، اپنے مختلف اپنی تصنیفات کے اندر لکھتے رہے کہ مجھے یہ وحی آئی، یہ الہام ہوا، یہ خواب آیا، وہ یہ لکھتے رہے، لیکن نبوت کے دعوے سے انکار کرتے رہے۔ وہ بھی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں، نبوت کے دعوے سے انکار کرتے رہے، لیکن سن 1900 میں انہوں نے نبوت کے دعوے کا اعلان کیا اور پھر انکار نہیں کیا، سن 1900 کے بعد یعنی 1908 اپنی وفات تک۔ تو جب احمدی دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بتایا ہے کہ اگر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ منسوب کرے تو وہ قتل ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کبھی مرزا صاحب کی کتابیں اگر پڑھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ 23 سال رسول پاک کو آپ نے اعلان کرنے کے بعد آپ کا 23 سالہ دور گزرا ہے، تو آپ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ اپنی طرف سے جھوٹ بناتا تو قتل ہو جاتا، تو یہ قتل نہیں ہوئے 23 سال، تو میرے صاحب 23 سال سے زیادہ بلکہ 27 سال ہو گئے گزار گئے اور قتل نہیں ہوئے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ 23 سال نہیں، صرف 8 سال گزارے میرے صاحب نے نبوت کے دعوے کے ساتھ۔ تو پوچھتے وہ کیسے؟ تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ 1881 سے لے کے 1900 تک مرزا صاحب نے ہمیشہ دعوی نبوت سے انکار کیا ہے۔ جب بھی کسی نے کہا
کہ علماء نے اعتراض کیا اس دور کے کہ بھی تم جو وحی و الہام پیش کر رہے ہو تو تمہارا نبوت کا دعویٰ ہے. اس نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میرا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کتاب میں سن 1900 سے پہلے پہلے کہ میں نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں. اور پھر ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے میں کافر بنوں گا. میں نہیں، نبوت کے دعوے سے انکار کیا. وہی الہام پیش کرتے رہے لیکن نبوت کے دعوے سے انکار کرتے رہے. سر 1900 سے لے کے یعنی 1901 سے لے کے اور 1908 اپنی وفات تک، یہ 8 سالوں میں ان کا نبوت کا دعویٰ رہا ہے. اور کئی مرتبہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر اس سے انکار نہیں کیا. تو ختم نبوت کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ جیسے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت پر بلیو کرتے ہیں، تو احمدی بھائیوں کا کیا کیا تاثر ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے اس پر؟ ہاں، ہمارے یہ احمدی بھائی جو ہے نا ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ختم نبوت اس معنی میں ہے کہ شریعت بند ہو گئی، اب شریعت اور کوئی نہیں آئے گی، شریعت اسلامی رہے گی، لیکن نبی آتے رہیں گے، امتی نبی آتے رہیں گے. اچھا، امتی نبی میں اور جو شریعت والا نبی ہے ان میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کیجئے تاکہ سامعین جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اس طرح سے کہ شریعت والے نبی سے یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تو رات کتاب آئی، اس میں نئے احکامات تھے. اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جیسے منسوخ کرتا ہے، کچھ نئے احکامات دیتا ہے. کچھ عبادات کے طریقے نئے آتے ہیں، پچھلے منسوخ ہو جاتے ہیں، طریقے عبادات میں تبدیلی ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اب شریعت نہیں آئے گی، شریعت وہی اسلام ہی چلے گی. نئے احکامات نہیں آئیں گے، احکامات نہیں بدلیں گے، طریقہ عبادت نہیں بدلے گا. جو بھی حلال و حرام ہے وہ اسلام والے ہی رہیں گے، سب چیزیں اسلام کی رہیں گی. صرف نبی جو مسلمانوں کی انسانوں کی اصلاح کے لیے بس وہ آتے رہیں گے. مسلمانوں کی بھی اصلاح اس میں ہوتی رہے گی اور دیگر انسانوں کی بھی اس میں اصلاح کی کوششیں وہ کرتے رہیں گے. اس میں سے یہ پہلے نبی ہیں حضرت غلام احمد قادیانی. اچھا، لفظ ختم جو ہے، اس ختم کی آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجئے، کیونکہ احمدیوں کے مطابق ختم جو ہے اس کو کہتے ہیں دا بیسٹ جو ہوتا ہے، لاسٹ کو نہیں بولتے یہ، بلکہ جو بیسٹ چیز ہوتی ہے، بہترین چیز، اس کو بولتے ہیں. تو آپ ہاں، کیا یہ سمجھتے اصل ہیں میں عربی کا لفظ؟ جی اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا. تو عربی زبان کا لفظ میں جو خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، عربی میں خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں. مہر دو کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، دو قسم کی مہر ہوتی ہے. ایک تصدیق کے لیے مہر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیل کرنا، وہ بھی مہر ہوتی ہے سیل کرنا. جسے اردو میں سربا مہر کہتے ہیں، انگلش میں سیل کرنا کہتے ہیں. کلینک سیل ہو گیا، اس پر مہر لگاتے ہیں نا، تو وہ بھی مہر لگتی ہے. مہر تو یعنی کہ ایسے طریقے سے بند کرنا، جب اگر کوئی چیز سیل ہے، بوتل تیار ہو کے اپنی آخری مرحلے میں آئے تو اس پر سیل لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے کہ یہ سیل بند بوتل ہے. تو اب یعنی کہ جب سیل ہو گئی تو اب اس میں سے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں داخل کی جا سکتی ہے. فائنل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس پر مہر لگ گئی. تو اسی طرح اگر تصدیق کے لیے مانے جائے کہ بھی یہ تصدیق کے لیے مہر بھی استعمال ہوتی ہے، تو پھر تصدیق کے لیے تو محمد رسول اللہ جب آئے تو انہوں نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی، نام لے لے کے بتایا کہ مجھ سے پہلے یہ پیغمبر گزرے ہیں، یہ فلاں پیغمبر گزرے ہیں، فلاں پیغمبر گزرے ہیں، فلاں انبیاء کا تعارف کرایا، ان کی تصدیق کی. اور آپ پر آ کے بات مکمل ہو گئی تو اب مہر لگ گئی. جب آپ آئے تو آپ مہر لگ گئی. تو خاتم جو لفظ ہے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ بقرہ میں استعمال ہوا ہے شروع میں ہی، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر. اب ان کے دلوں پر مہر، ساتھ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ان کے دلوں میں جو اندر چیز
انکار اور نفرت جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، باہر نہیں نکلے گی، اور جو ایمان ہے اور شفافیت ہے، جو نرمی ہے، وہ ان کے دل میں داخل نہیں ہوگی۔ تو مہر کا خاتم کا لفظ نا، خاتمہ کا لفظ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، تو سب جگہ جہاں بھی استعمال کیا اس کا معنی یہی ہے کہ بند کرنا، اعلیٰ عرفا کہیں بھی نہیں کیا کہ افضل، سب سے اعلیٰ کہیں بھی نہیں کیا، بند کرنا ہی کیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پیش کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ کرے میں نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو وہ مہر کیا ہے؟ بند کرنا ہی ہے کہ نہ کوئی بات اندر والی کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جائے گی۔ اچھا، کیا یہ اسلامی کتب یا اسلامی جو اسکرپچرز ہیں ان سے کچھ یہ بات اپنے دعوے جو ہیں ثابت کر سکتے ہیں کچھ ایسی آیات پیش کر کے؟ کہ حمدی حضرات، جی، احمدی حضرات کے نبی جو ہیں دوسرے بھی آتے رہیں گے۔ اصل میں دیکھیں کہ وہ اسلام کے مذہب کے اندر ہی انہوں نے رہنا چاہا ہے، اور مذہب اسلام کو ہی ساتھ لے کے چلنا چاہا ہے، تو پھر اپنی ہر بات کی دلیل بھی انہوں نے قرآن کی آیات کو، ان کے مطالب کو مختلف بیان کر کے کیے۔ مثلا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہ اعلان کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے قرآن سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ مثلا 30 آیات مبارکہ قرآن کی انہوں نے استعمال کی ہیں کہ یہ فلاں آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہی ہے، یہ فلاں آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہی ہے۔ خاص طور پر جہاں لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے توفی کا آیا ہے، توفی کا لفظ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ وفات کا ہے، توفی وفات کے لیے بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی زبان میں یہ پھر علیحدہ ایک بحث ہے کہ عربی زبان میں توفی کا لفظ اس کا اصل معنی کیا ہے، اور مجازی طور پر کن موقعوں پر بولا جاتا ہے، کن معنوں میں بولا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اس لیے احمدیوں نے اپنی ہر بات کو قرآن اور سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اس کا ہر چیز کا ایک مطلب بنایا ہے، اپنی مرضی کا مطلب بنا کے اس حدیث مبارکہ کے ذمے لگا دیا یا آیت مبارکہ کے ذمے لگا دیا۔ ان کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، وہ انہوں نے تعویل کر کے اس کا مطلب اور نکال کے، تو وہ تو اسی طرح کسی بات کا کوئی جو مرضی مطلب نکالتا رہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے کر کے اپنے ہر بات کو، اپنے ہر عقیدے کو یوں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آیات کو پیش کر کے، احادیث کو پیش کر کے، لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا کہیں سے بھی واضح طور پر۔ اچھا، سورہ النساء جو ہے اس کی آیت نمبر 69 یہ پیش کرتے ہیں، ان کے جو قرآن کی ٹرانسلیشن ہے اس میں یس آیت نمبر 70 ہے، لیکن میرا خیال جو سنی حضرات ہیں ان کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو اسے آپ آ، جانتے ہیں اس آیت کو؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے۔ آج تھوڑا سا بولیے گا، کوئی لفظ اس کا کوئی ہے ذہن میں کوئی لفظ؟ اس کی ٹرانسلیشن لکھا ہے and whosoever obeys Allah and the messenger will be in the company of those blessed Allah, the prophets, the people of truth, martyrs، اس طرح سے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے جو پیغمبر ہے ان کی پیروی کرے گا، ان کے حکم مانے گا، وہ وہ امتی نبوت کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت سے نا، جی جی من تو یوتی اس کی ذرا اللہ تھوڑی سی ورسولہ۔ تشریح کر دیے تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ سمجھ سکیں ان کا موقف۔ جی وہ ایسے ہے کہ جب ان سے نبوت پر بات ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی سے کہ تم کہاں سے امتی نبوت نکال لاتے ہو، کہاں سے ثابت کرتے ہو، تو اس نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، ایک موقع پہ لکھا اپنی کتاب میں کہ قرآن مجید کی آیت ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین صدیقین شہداء صالحین۔ تو یہ آیت پیش کی، اس نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس کے نتیجے میں یہ انعامات اللہ تعالیٰ دیتا ہوتا ہے۔
کوئی صدیق کہلاتا ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، اور صالح ہو جاتے ہیں کچھ، اور کچھ پھر نبی بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جبکہ اس آیت کا بالکل وہی بات ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب انہوں نے کوشش کی ہے اس آیت کو پیش کر کے امتی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب باقی تین انعام مل رہے ہیں تو چوتھا انعام نبوت کیوں بند ہو گیا؟ اس امت کے اندر صدیق بھی آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، شہید بھی ہوتے رہیں گے، صالح بھی ہوتے رہیں گے، لیکن نبوت کیوں بند ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ آیت مقام اور مرتبے بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ آیت تو اس کا اگلا جملہ جو آخری ہے نا، وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ یہ کیسے اچھے ساتھی ہوں گے۔ یعنی یہاں قرآن مجید میں اس جگہ پر اللہ رب العالمین قیامت کے بعد کا ایک منظر بیان کر رہے ہیں، کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھی ایک حساب و کتاب کا دن قائم ہوگا، اور پھر فیصلہ ہو جائے گا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے۔ اس کے مطابق یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شہید تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ اس طرح کے اس درجے کے صالح نہیں ہوں گے لیکن وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح کچھ لوگ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے۔ جیسے اس کی ایک عام مثال لی جا سکتی ہے کہ ایک 6-7 کروڑ کی گاڑی میں ایک گاڑی کا مالک بیٹھا ہے فرنٹ سیٹ پہ، اس کے دائیں طرف ڈرائیور بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو بیچارہ بالکل ہی غریب مخلوق الحال بھی ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ملازم ہے تنخواہ پہ، تو وہ بھی برابر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بالکل برابر دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر گرمی ہے، اسی چل رہا ہے تو وہ برابر سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، نفع لیتا ہے، اور گرمی ہے تو ہیٹر چلتا ہے اور گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ بھی برابر بیٹھا ہے، جبکہ وہ مالک نہیں ہے، اس درجے کا حصے دار بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کے ساتھ، ان کی خدمت کرنے والے انبیاء کے ساتھ اسی طرح محنت کرنے والے، کام کرنے والے بھی بعض وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ ان کے قریب قریب ہوں گے قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح صدیقین کے ساتھ ہوں گے کچھ لوگ، اس درجے کے صدیق نہیں ہوں گے لیکن وہ ان کے ساتھ قریب قریب ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قربت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اچھے ساتھی ہوں گے، جبکہ اب اس کو اس بالکل الٹ معنی پہنا کے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے احمدی دوست کہ بھئی یہ تو امتی نبوت جاری کرنے کے لیے یہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور جو آیت یہ پیش کرتے ہیں اپنی سپورٹ میں، سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 75 جو ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ selects messengers from both angels and people for Allah is truly all hearing all seeing. سو اس سے بھی کہتے ہیں کہ جو انسانوں اور فرشتوں میں سے اللہ جو ہے اپنے پیغمبر جو ہے میسنجر وہ سلیکٹ کر سکتا ہے کبھی بھی، تو یہ بات جی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہ ایک جاری بات رہے کی ہے، گی جی۔ کریں بات آپ۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جس نے بھی قرآن مجید کو پڑھا ہے، اگر عربی جانتا ہے تو عربی میں، اگر عربی نہیں جانتا تو ترجمے کے ساتھ اگر قرآن مجید پورا کسی نے پڑھا ہے نا، تو بہت سی جگہ پر اللہ رب العالمین پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کے قوموں کے بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں ہمیں، پچھلے انبیاء کے جملے کوٹ کیے ہیں، ان کی باتیں کوٹ کی ہیں اللہ نے کہ وہ انہوں نے یہ کہا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے، وہ اس طرح بات ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک پرانی بات بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے آدم کی تخلیق کی، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت ہم یہ اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اللہ کہہ رہے ہم نبی چنتے رہے، فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے انسانوں کے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ منتخب کرتے رہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین یہاں پہ کہتے ہیں، آئندہ کے لیے نہیں کہا کہ اب قرآن آ گیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے تو میں اس قرآن مجید میں کہ آئندہ اللہ چنے گا یا چنتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے اللہ نے واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوتا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا، بہت شکریہ آپ کا آصف بھائی۔ اچھا آصف بھائی، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں کیا گیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ اتنے سال تو یہ دائرہ اسلام میں رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی کچھ سالوں پہلے ہی ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، تو کن بیسز کی وجہ سے ایسا کیا گیا؟ اصل میں ایسا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ان کو اب نہیں کیا گیا، چند سال پہلے یا 74 کی پارلیمنٹ میں نہیں، یہ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے جو اپنے دعوے شروع کیے نا ایسا ایسا 1881 کے بعد، ایسا ایسا 90 تک، 90 کے بعد، اسی وقت ہی مسلمانوں کے تمام متفقہ طور پر تمام فقہا کے تمام مسالک نے، ان کے علماء نے مل کے ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اسی وقت شائع کر دیا تھا کہ یہ اپنے ان عقائد کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہ علیحدہ کچھ ہے جو بھی ہے، لیکن کم از کم یہ اسلام کا حصہ نہیں رہا اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد مسلسل اس کی زندگی میں ہی یہ فیصلے ہو چکے تھے، تمام مسلمانوں کی طرف سے فتاوی جات لکھے جا چکے تھے، شائع ہو چکے تھے ہندوستان بھر میں، کہ یہ اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے اسلام سے علیحدہ ہو گیا، باہر چلا گیا۔ یہ تو پاکستان جب بن گیا تو پاکستان میں مسلمانوں کی اور جماعت احمدیہ کے لوگوں کے مختلف موقعوں پر تصادم ہو جایا کرتا تھا۔ اس تصادم کو دیکھتے 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 74 میں بھی ایک تصادم ہوا کہ ملتان ایسٹرن میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ چھٹیاں ملنے پر، گرمیوں کی چھٹیوں پہ ٹرین پہ جا رہے تھے پشاور، اور وہاں آگے سوات وغیرہ جانا تھا انہوں نے۔ تو یہ مئی 1974 کی بات ہے۔ تو ٹرین، قادیانیوں کا ایک شہر ہے پاکستان میں، پورا شہر ایک ہے قادیانیوں کا، ربوہ جسے کہتے تھے، پہلا نام ربوہ تھا، اب آج کل چناب نگر اس کا نام ہے۔ تو وہ پورا شہر احمدیوں کا ہے۔ تو اب وہاں ٹرین رکی ربوہ اسٹیشن پر، تو وہاں قادیانی اپنی تبلیغ کرتے تھے، لٹریچر تقسیم کرتے تھے اپنا۔ تو وہاں مسلمان طلباء نے جب دیکھا کہ قادیانی پانی بھی پلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا لٹریچر بھی تقسیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے نعرے لگائے ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو اور دوسرا پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا دعوے دار کہا، اور اس طرح اس سے پھر وہ قادیانی تھوڑا مشتعل ہوئے، لیکن ٹرین کا وقت تھا، وہ چل پڑی۔ تو قادیانیوں نے بس، احمدیوں نے، وہ ان سے بڑی غلطی ایک ہوئی کہ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کر لیا، اور ان کی ٹرین کا پیچھا کیا گیا۔ یعنی جب وہ واپس آئے تو وہاں پشاور بھی کوئی کسی طرح انتظام کیا گیا کہ وہاں جو، جب یہ اسٹوڈنٹ واپس آئے، اس وقت ٹرین پر ان کی بوگیوں میں نشان لگا دیے گئے کہ ان بوگیوں میں واپس آ رہے ہیں۔ اور پھر ربوہ اسٹیشن پر احمدی نوجوان، جو خدا مل احمدیہ ان کی ایک تنظیم ہے، اس کے نوجوان کوئی ہاکیاں شاکیاں اور بیٹ شیٹ اور ڈنڈے لے کے وہاں اسٹیشن پہ کھڑے تھے۔ یعنی کہ ان کی کوئی 15 دن بعد یا 8 دن بعد واپسی ہوئی، اتنے دن بعد بھی مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے۔ تو ٹرین پہ نشان لگ چکا تھا، وہ ٹرین پھر رکی جو نا ربوہ اسٹیشن پہ، تو پھر چلی نہ، انہوں نے اندر گھس کے ان کو مارا پیٹا ڈنڈوں کے ساتھ، تو زخمی کر دیا شدید۔ ٹرین کافی دیر رکی رہی۔ تو اس وقت پھر اسٹیشن سے فون چلے گئے، اگلا اسٹیشن فیصل آباد تھا، کہ وہاں مرزائیوں نے، احمدیوں نے حملہ کر دیا مسلمان طلباء پر اور ان کو مارا ہے۔ تو وہاں فیصل آباد پر مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو ٹرین کافی دیر رکی رہی، جب انہوں نے مار پیٹ لیا تو پھر ٹرین چلی۔ جب فیصل آباد پہنچی اس وقت پھر وہاں مجمع مسلمانوں کا جمع تھا، اور پھر وہیں سے ایک تحریک چلی کہ وہی فیصلہ، ریاست کو کہا کہ تم فیصلہ کرو ان کی حیثیت کیا ہے ریاست میں، اقلیت کی ہے، غیر مسلم۔ تو امت مسلمہ تو فیصلہ آج نہیں، 100 سال پہلے سے دے چکی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی انہیں اسلام کے دائرے میں قبول نہیں کریں گے، کہ یہ اپنے عقائد کی وجہ سے اسلام سے نکل چکے ہیں۔ تو وہ پھر ریاست نے اس مقدمے کو پارلیمنٹ میں لے گئے، پارلیمنٹ میں بحث چلتی رہی ان پر، بھئی ان کے عقائد کیا ہیں، کس وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہے، ان سے اختلاف ہے۔ تو وہ پھر مسلمانوں نے بھی اپنے عقائد پیش کیے وہاں پہ، اور اس کی روح سے بتایا
کہ ان کے عقائد یہ ہیں، یہ ان کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو وہاں قادیانی نے درخواست دی کہ ہمیں بھی ہمارے بارے میں بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، تو ہمیں بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ پارلیمنٹ نے قبول کر لیا۔ اس وقت قادیانی جماعت کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر احمد تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے، وہ قادیانی جماعت کا سربراہ تھا۔ تو وہ پیش ہوا، وہ غالباً 5 دن یا 7 دن غالباً پیش ہوتا رہا، اور روزانہ اس سے سوالات کیے جاتے تھے، جو کہ اٹارنی جنرل اس وقت یحییٰ بختیار تھے، وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو وہ پھر پوری پارلیمنٹ کے سامنے جب ان کے عقائد آئے نا، ان کی کتابوں کے سے دکھائے گئے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہماری یہ کتاب ہے، اچھا بھائی اس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ پوری امت مسلمہ سے متصادم ہے اب، اور پھر پوری امت مسلمہ کو انہوں نے کافر بھی لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اس طرح کے اور دیگر سارے بہت سے حوالے آتے گئے۔ تو پھر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ بھئی یہ تو واقعی ہی مسلمانوں کی عبادات تو ہیں، مسلمانوں جیسی عبادات ہیں، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی عقائد کے اختلاف ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیں کافر غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے، تو ہم نے بھی انہیں اسلام کے دائرے سے نکالا ہوا ہے کہ یہ اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے دائرہ اسلام میں نہیں رہے۔ تو لہٰذا ریاست کی پھر ریاست نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس میں ان کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے، یہ اقلیت کے طور پر رہ سکتے ہیں، اقلیت والے حقوق لیں، اقلیت والے جو ان کے معاملات ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، ان کے جان و مال کا تحفظ ریاست کرے گی، لیکن بطور اقلیت یہ ریاست میں رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ ریاست نے یہ اقلیت ہونے کا کیا، کافر ہونے کا نہیں کیا، وہ تو پہلے دن سے ہی ان کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ مسلمان دے چکے تھے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جوزف بھٹی صاحب موجود ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کافی ڈیبیٹس وغیرہ کر چکے ہیں احمدی بھائیوں سے۔ تو جوزف بھٹی صاحب، آپ بتائیے ذرا، احمدی لوگوں کے کیا اعتراضات ہیں مسیحیت پر؟ کا نام کیا ہے جو بھائی بات کر رہے تھے؟ جن کا نام آصف ہے۔ آصف بھائی؟ نہیں، آصف بھائی نے بالکل درست باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں واقعی لکھی پڑی ہیں جو انہوں نے بتایا۔ اصل میں جو 1974 کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا نا، وہ وجہ یہی بنی تھی کہ انہوں نے جب مرزا ناصر احمد سے پوچھا نا یحییٰ بختیار نے کہ آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو مرزا ناصر احمد نے کہا تھا وہ کہ نہیں جی، یہ اگر ایک خدا کے مرسل کو یا خدا کے بھیجے امام مہدی کو نہیں مانیں گے تو لازمی سی بات ہے یہ مسلمان نہیں رہیں گے، یہ کفر کے وہ ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو وہ کافر قرار دیا گیا تھا۔ کرسچنوں کے ساتھ ان کے جو زیادہ مسیحیوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، وہ سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر وہ ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کفارے کے اوپر ہمارے کہ جی آپ لوگ جو کفارہ پیش کرتے ہیں وہ کفارہ درست نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اکثر جو ہے نا قادیانی یہ نظر آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو بولتے ہوئے کہ جی مسیح، یہ پادری جو تھے وہ بات کرتے تھے رسول اللہ کے اوپر، تو رسول اللہ کی توہین کرتے تھے، تو اس وجہ سے مرزا قادیانی کو یہ موقع مل گیا، اس نے مسیح کی توہین کی ہے۔ تو باقی اگر اس کے دعوے آپ دیکھیں تو کسی کرسچن کو ہوگا، مسیحی کو کسی کو مسئلہ، مجھے ذاتی طور پہ تو اس سے دعووں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحیوں کے لیے بڑی خوشائن بات ہوتی ہے، کیونکہ مسیح کا قول ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن مصیبت قادیانیوں کے ساتھ میری جو ذاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کی توہین کیوں کی ہے، بس یہ مصیبت ہوتی ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ اور ایسی شدید کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے وہ عبارات۔ تو جوزف بھائی، تھوڑی سی وضاحت کریں گے ہمارے سامعین کے لیے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو انہوں نے جیزس کے بارے میں لکھی ہیں جو توہین آمیز ہیں؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابھی کل پرسوں ہی میں ان کی ایک اور کتاب نا چشمہ معرفت کھول کے میں وہ پڑھتا تھا، تو اس کے اندر اور ایسی ایسی چیزیں نظر آئی ہیں
कि आप यकीन करें कि वो आप पढ़ नहीं सकते, और इतनी बेहुदा बातें। अब आप ये देखें कि मलफूजात जिल 2 के अंदर मिर्जा कादियानी कहता है, अच्छा इसने 2-3 झूठ मारे। कहता है कुल मुसलमानों को हलाक करने की जरूरत नहीं, और अलावा अगर ये अमर मशकूक हो सकता है। कहता है कुल मुसलमानों को हलाक करने की जरूरत नहीं, कि ये अमर जो है मशकूक हो सकता है। इसको ये कहने की गुंजाइश है कि मुसलमान हलाक तो हो ही जाएंगे। अब ये एक पादरी के साथ ये बात कर रहा है, मगर 50 या 60 साल के अंदर, ये मेरे ख्याल में शायद पादरी ये पिगट से बात कर रहा था, और खुद इस अरसे में हलाक हो जाएंगे, फिर कौन इनसे पूछने वाला होगा। इसलिए बेहतर है कि सारे मुसलमानों को छोड़कर मेरे मुकाबले में आए, और मैं ईसाइयों के खुद साख्ता खुदा की निस्बत तमाम मुसलमानों से ज्यादा कराहत और नफरत रखता हूँ। यहां तक कि अगर कुल मुसलमानों की नफरत ईसाइयों के खुदा की निस्बत यानी कि मसाया की निस्बत तराजू के एक पल्ला में रख दी जाए, और मेरी नफरत एक पल्ला में, तो मेरा पल्ला भारी होगा। कहता है तमाम मुसलमान जो है ना, वो अगर मसाया से नफरत करते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ मसाया से। हालांकि मुसलमान तो नफरत नहीं करते मसाया से। अगर तुम्हें भाई इतनी नफरत है, तो तुमने नाम क्यों लिया है मसाया का, कि मैं उनके नाम के ऊपर आया हूँ। इस जगह जगह इसकी एक पूरी वो है, नज्म है, जिसके कुछ चंद एक अशार पढ़ता हूँ। कहता है, आखिर में कहता है, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। कहता है मसाया से बेहतर जो है वो गुलाम अहमद है। अब अगर आप ऐसी इबारात इसकी पढ़ें, रूहानी खजान जिल्द 9 के अंदर लिखता है, यसु दर हकीकत बवजह बीमारी मिर्गी के दीवाना हो गया था। अब आप ऐसी इबारात पढ़ें, तो क्या आप अ, मतलब इससे कोई प्यार का इजहार करेंगे? लाजमी सी बात है कि आप नफरत ही करेंगे इससे। जी जी फिर वो। मलफूजात के अंदर इसने लिखा है, ये नहीं कि अंजील की तरह एक ही पहलू, मसीह की तालीम काबिल अमल नहीं। अब मसाया की तालीम को कह रहा है, ये नहीं कि अंजील की तरह एक ही पहलू अपने अंदर रखती हो, एक गाल पर तमाचा खाकर फिर दूसरा फेर दो, ये अखलाक नहीं है। और ना ये तालीम हिकमत के असूल पर मबनी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो तमाम फौजों को मौकूफ कर देना और हर किस्म के आलात हरफ को तोड़ देना लाजिम आएगा, और मसीही दुनिया को बतौर खादम के रहना पड़ेगा। कहता है मसाया की जो तालीम है, वो मतलब एक प्रैक्टिकल के अंदर वो उसको लेके नहीं आ पा सकते। ईसाइयों के खुदा की हालत, और मसीह जिसको खुदा बनाया गया है, इसके तो कुछ पूछो ही नहीं। सारी उम्र पकड़ दकड़ में गुजरी, और इब्ने आदम को सर धरने की जगह ही नहीं मिली। इखलाक का कोई कामिल नमूना ही नहीं मौजूद। तालीम ऐसी अधूरी और गैर मंतकी के इस पर अमल करके इंसान बहुत नीचे गिर जाता है। ये मैं आपको सिर्फ चंद एक चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप इसकी आगे पढ़ते जाएं तो यकीन करें कि बंदा नहीं सो सकता सारी सारी रात। फिर रूहानी ज़हन के अंदर ही लिखा है, मसीह तो सिर्फ एक मामूली सा नबी था। हाँ, वो भी करोड़ मुकर्रबों में से एक था, और उसके उस आम ग्रोह में से एक था, और इस और मामूली था, इससे ज्यादा ना था। बस इससे देख लो कि अंजील में लिखा है कि वो यैया नबी का मुरीद था। जनाब यूहन्ना की तरफ इशारा कर रहा है कि वो मुरीद था। वो सिर्फ एक खास कौम के लिए आया, और अफसोस की जात से दुनिया को कोई रूहानी फायदा ना पहुंच सका। एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया, जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ, और उसके आने से तला और फितना और बढ़ गया। जी करें अब आप बात आगे, फिर हवाले में बात करूं। जी जी, तो इन स्टेटमेंट से वो तो जाहिर होता है कि वो अपने आप को मुखालिफ मसीह होने का वो उन्होंने सबूत दिया है। तो आजकल के जो अहमदी हैं इनका क्या मौक़िफ़ है, ये किस हद तक यसु मसीह से नफरत करते हैं? बहुत ज्यादा। मैं इसी फोन के अंदर आपको इतनी सारी ऑडियो सुना सकता हूँ, और इतनी सारी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर इन्होंने बकायदा मसाया को गंदी गंदी गालियां दी हैं। अभी तो इन्होंने ये एक झूठ का पलंदा है ना, कि जी मिर्जा कादियानी जो है वो इसलिए मसाया की तौहीन करता था क्योंकि पादरी जो थे वो रसूलुल्लाह की तौहीन करते थे। ये बिल्कुल झूठ है ये। आप इनसे कहें कि हमें बराइन अहमदिया हिस्सा अव्वल से पहले की कोई तहरीर ला के दिखाओ पादरियों की, जो मिर्जा के साथ जिन्होंने मुकालमा या मुखातबा किया, उसके अंदर अगर किसी पादरी ने रसूलुल्लाह की तौहीन की तो हमें ला के दिखाओ।
یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ کیونکہ مرزا قادیانی نے پہلے توہین کی ہے مسیح کی، اور آج کل کے قادیانی، اب میں 3 4 دن پہلے ایک عامر نذیر صاحب ہے، ان کی میں براڈ پہ تھا، میرے پاس ریکارڈنگ ہے اسی فون کے اندر، تو میں وہاں میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک قادیانی آیا، وہ بات کرتے کرتے اچانک سے خدا جانتا مسیح کو گالیاں شروع کر دی اس نے دینی، اور میرے پاس پوری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے ابھی تک اس کی۔ تو میں نے کہا یار میں نہ تو رسول اللہ کے اوپر بات کی ہے، میں کرتا بھی نہیں، نہ ہی میں نے مرزا قادیانی کے اوپر بات کی ہے، میں تو بات دوسری کر رہا ہوں۔ یہ آیا ہے اور اس سے تو بھی میری بات نہیں، اس نے مسیح کو گالی کیسے دی ہے؟ پھر آگے سے جو مرزا قادیانی کے ساتھ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بھی وہی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو قادیانی جو ہیں جتنی نفرت مسیح سے کرتے ہیں، خدا جانتا ہے کوئی بندہ اتنی نفرت مسیح سے نہیں کرتا، موجودہ یہودی بھی نہیں کرتے ہوں گے جو مسیح کو نہیں مانتے۔ جی، تو جوزف بھائی تھوڑا ایکسپلین کریں کہ مسیح نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو اتنی نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے؟ یار وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک عورت تھی نا، کبڑی تھی، تو پورے گاؤں کے اندر مشہور تھی کہ یہ کبڑی ہے، کبڑی، یہ سارے اس کو کبڑی کہتے تھے۔ ایک دن کوئی اللہ کا ولی گزرا وہاں سے، تو اس نے پوچھا کہ اس کو پیاس لگی تھی، عورت کو کبڑی تھی، اس نے پانی پلا دیا۔ اس نے پوچھا کہ مانگ تو کیا مانگتی، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب عورت کو تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتی کہ میرا کبڑا پر ٹھیک کر دے، اور اس نے کہا پورے پنڈ کو کبڑا کر دے۔ اب مرزا قادیانی کی مصیبت یہ تھی کہ مسیح کی جو شان ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے اسلام کے اندر بھی، اور مسیحیت کے اندر تو جو مقام ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اب مرزا قادیانی چونکہ مسیح کی شان تک نہیں پہنچ سک رہا تھا، تو اس لیے مسیح کی شان کو نیچے کیا۔ اب وہ مسیح کی شان کو تو نیچے کر دیا اس نے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب اس نے مسیح کی شان کو، جو اس کے ماننے والے وہ بھی یہ درست سمجھتے ہیں بات کہ وہ مسیح خدا معاف کرے، جو جس طریقے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خدا معاف کرے شراب پیتے تھے یا کنجریوں سے تیل منگواتے تھے، حالانکہ یہ سارے کام مرزا قادیانی خود کرتا تھا۔ اب یہ جو لکھ کے چلا گیا نا مرزا قادیانی، یہ اصل میں مسیح کی شان کو اس نے نیچے کی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کے برابر ٹھہروں، کیونکہ میرے اندر تو کوئی گٹس ہے نہیں ہے، کوئی کوالٹی ہے نہیں، کوالٹی لیول کیا ہے میرا، زیرو ہے۔ اور قادیانی کو بھی یہ پتا ہے، اس لیے مسیح کی یہ اس لیے توہین کرتے تاکہ مرزا قادیانی کو تھوڑا سا اوپر لے کے آ سکے۔ تو جوزف بھائی اس کو کرتے ہوئے کیا یہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو رد نہیں کر دیتے جہاں پر مسیح کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی مثال ہے کہ چگا چکو نہ تے اپنا ننگا ہوتا ہے، یا آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں آپ سے تو اچھا۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چگا چکو تے ٹھڈ اپنا ننگا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو ایک معیار بنایا ہوا ہے نا مسیح کی توہین کرنے کا، وہ ایک یہ ہے، وہ کرسچنوں سے بھی انہوں نے لیا اور یہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں دونوں طرف سے ہے یہ کہ جی کرسچنز یہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو یسوع مسیح نہیں مانتے، اور قادیانیوں کی کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا ہے نا کہ ہم نے، مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ بھی میں نے یسوع مسیح کی بات کی نا، میں نے عیسیٰ کی بات نہیں کی، میں نے عیسائیوں کے یسوع مسیح کی اس کی بات کی جس کو انہوں نے خدا بنایا ہے، اس کے بارے میں نے جو توہین کی ہے یا جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں برے یا بھلے، وہ اس کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے جی ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے۔ تو جب یہ بھی توہین کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم بائبل کے یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کے حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں تو اسی کے اندر یہ میرے خیال میں شاید یہ حقیقت الوحی ہے، یا ایک منٹ مجھے وہ حوالہ نکالنے دیتے ہیں، جس کے اندر مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے بوجہ کسی بیماری کے، تو اس میں حضرت عیسیٰ کا نام لیا ہوا ہے، اس میں یسوع المسیح کا نام نہیں لیا ہوا۔ دوسری بات کہ اگر مرزا نے ویسے یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح الگ ہے اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں، لیکن جگہ جگہ اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع مسیح ایک ہیں، تو دونوں طرف کی اس کی عبارات مل جاتی ہیں آپ۔ تو جب قادیانی کوئی بات کرتے ہیں نا یسوع مسیح کی توہین کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ اس کی بائبل کے یسوع مسیح کی بات کی، ہم نے حضرت عیسیٰ کی بات۔ ٹھیک ہے، تو یہ خود اپنا ہی تضاد جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آصف بھائی کو میں گفتگو میں تھوڑا لانا چاہتا ہوں۔ آصف بھائی کرسچینوں کے اندر، ہاں جی، کرسچینوں کے اندر جی،
आसिफ भाई, आप इस्लामी अकायद के मुताबिक कैसे समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो कुरान में ईसा, क्या बाइबल के जो यीशु मसीह है वो एक हैं या अलग शख्सियात हैं? जैसे गुलाम अहमद ने अपनी किताबों में लिखा है, कहीं पर उनको सेम पर्सन बोल दिया, कहीं पर अलग शख्सियात बोल दिया। तो आप कैसे समझते हैं जी आसिफ भाई? आपका माइक्रोफोन म्यूट है। अब आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी, कीजिए, बात कीजिए आप जरा, इस्लामी देखें, नज़रिया पेश कीजिए। जी, इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो शान बयान हुई है, वो तो बहुत सी आयत आप जमा करके देखें तो हजरत मरियम सलामुल्लाह के बारे में पूरी सूरत का नाम ही सूरत मरियम है। उनकी पाकीज़गी बयान हुई है, उनकी खसूसियात बयान हुई हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो खसूसियात थी बाकी पैगम्बरान की निस्बत, वो भी बयान हुई हैं। तो बहुत शान बयान हुई है। और आपका काम, कोई नबी नाकाम नहीं गया। मुसलमानों का ये अकीदा है, कोई भी नबी, चाहे उसका थोड़ा दौरानिया था या ज्यादा दौरानिया था, आ, और उसके थोड़े मानने वाले थे या ज्यादा थे, वो नाकाम नहीं गया। वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके गया। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, उनको यसू मसीह कहें या ईसा अलैहिस्सलाम कहें, मसीह इब्न मरियम कहें, वो एक ही शख्सियत है। वही वजूद है जिसके बारे में कुरान ने तफसीली तारुफ कराया है, उनकी खसूसियात, उनके मौजज़ात का जिक्र किया है। तो के पैगंबर हैं, बरगजीदा पैगंबर हैं, और तमाम नबियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं कि जो बाकी नबियों से हटकर हैं। जी, कुछ वजाहत करेंगे वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो आप समझते हैं कि दूसरे नबियों से अलग है? जैसे कि तमाम अंबिया, वालदैन, वालिद और वालदा दोनों को निकाह की सूरत में पैदा होते रहे। और जैसे इंसान पैदा होता है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए, बगैर निकाह के, अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, बगैर आपके वालिद नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, निकाह नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने बताया कि हुक्म दिया कि मरियम सदीका अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा होगा बच्चा, बगैर शादी के, बगैर खामन के। तो ये एक आम रूटीन से, इंसानों की रूटीन से हट के है। उसके बाद जब मौजूदात की बारी आती है तो कुरान मजीद ने बेशुमार ऐसे मौजूदात बयान किए हैं। जैसे मसलन आप जजाम के मरीजों को, कोड़ी जो उस वक्त बीमारी थी, उनके मरीजों को आप अल्लाह ताला आपके हाथ से शिफा दे देता था। इसी तरह मुर्दों को जिंदा करना, अल्लाह के हुक्म से ही जिंदा करते थे। ज़ाहिर है हर नबी अल्लाह का ही मोहताज है। तमाम अंबिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हम कहते हैं कि अल्लाह के मोहताज थे। अल्लाह ने जो मौजज़ा उन्हें दिया, वो अल्लाह ने ही दिया। जो ताकत दी, अल्लाह ने ही दी। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मुर्दों को जी उठने का एक मौजज़ा दिया था, वो भी अल्लाह ने ही दिया था। अल्लाह ने खुद ही हमें भी बताया कुरान मजीद में। तो इसी तरह और भी बहुत से मौजज़ात हैं जो कुरान मजीद में जिक्र हुए हैं। तो ये खसूसियात है जिन बाप के पैदा होना, और मौजूदात इस तरह के जो खसूसी, जो अल्लाह ने खुद कुरान में बयान कर दिए, खसूसियात हैं आप अलैहिस्सलाम। जी, आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपकी इनपुट के लिए। तो जी, दूसरे जो मौजूद भाई हैं वो भी अगर कोई सवाल वगैरह पूछना चाहें
आसिफ साहब से या जोसेफ भट्टी साहब से तो पूछ सकते हैं। जी जरूर भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी आपसे भाई, और बाकी भी सही जानने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल जो था मेरा कि जी ये जो इन्होंने रबवा में ये दोजख और जन्नत का एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि जी ये जमीन का भी दोजख और जन्नत है, इसके मुतल्लिक सुना है, जहाँ तक रसाई नहीं हुई जाने की, इसके आसपास गए हैं लेकिन वहां तक नहीं गए। तो इसका क्या है कॉन्सेप्ट, को क्या वाकई में कुछ इस तरह की जगह बनाई है इन्होंने या क्या? जी वो ऐसे है कि आप मेरे ख्याल जन्नत के करीब करीब पहुंचे हैं, लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते शादी नहीं होगी। वो असल में तो जो मुसलमानों में मशहूर है ना, उस तरह की जन्नत नहीं है। अ, जिस तरह मुसलमानों का आपने सुना होगा कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान, जो बकी का कब्रिस्तान है अ, उधर मदीना में, तो जन्नतुल बकी कहा गया है कि ये बकी जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का हिस्सा है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी ये कंसेप्ट दिया कि कादियान में एक जगह मखसूस की, और फिर कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई है कि इस अहाता में दफन होने वाले जन्नती होंगे। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत बयान हुई। जन्नतुल बकी के लिए तो कोई शराइत नहीं है, रसूलुल्लाह ने बयान की, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद ने कुछ शराइत बयान की कि यहाँ दफन होने के लिए कुछ शराइत हैं कि नेक हो, पारसा हो, कोई ऐसा उस पर जमात की कोई नाफरमानी का कोई केस ना हो। और सबसे बड़ी बात जो उसने शर्त लगाई वो ये है कि अपनी जिंदगी में अपनी कुल आमदनी का और अपने फौत होने पर उसका जितना भी तरका, जो भी जमीन मकान जायदाद कुछ भी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, उन सब में तकसीम होने से पहले 1/10 हिस्सा जमात के लिए निकाला जाएगा। बाकी हिस्सा फिर वो रुसा में तकसीम होगा। 1/10 कुल तरके में से जो देगा वो यहाँ दफन होगा। तो पाकिस्तान बन गया, खिलाफत खलीफा साहब यहाँ आ गए पाकिस्तान में, यहाँ आके लीज पर जगह ले ली, और फिर यहाँ दफातर मराकज बना लिए अहमदिया जमात ने अपने। तो इनको ख्याल आया कि वहीस्ती मकबरा तो वहां रह गया, अब इधर कैसे लेके आए। तो उन्होंने फिर यहीं पे ही खलीफा साहब ने एक जगह मखसूस कर दी, जो कि चनाब नगर अड्डे के बिल्कुल सामने है, मेन पे। वो जगह मखसूस कर दी कि ये बहिश्ती मकबरा है जी। तो उसके बाद फिर यहाँ तदफीनें शुरू हो गई, और लेकिन शर्त वही कि जो भी फौत होता है आ, उसका 1/10 हिस्सा कुल तरके का वो वहाँ एक अंजुमन बनी हुई है कार पर्दाजान, उनको वसूल होता है। उसके बाद अंदर तदफीन की इजाजत मिलती है। तो वो सिर्फ ये कंसेप्ट है बस। जो मुसलमानों में भी मशहूर है कि भाई जन्नत जहन्नम उसमें हुरे फिरती हैं, ये वो इस तरह का नहीं है खैर। और बाहर वाला आम कब्रिस्तान है, जो मूसी नहीं होते, यानी जिन्होंने वसीयत नहीं की होती। इसके लिए पहले एक वसीयत फार्म है इनका, वसीयत फार्म फिल करना होता है, और फिर उसके बाद से वो अपनी आमदनी का 1/10 हिस्सा जमात को देना होता है मुस्तकिल। अपनी वफात तक फौत हो गए तो फिर कुल तरके में से 1/10 हिस्सा देना होता है। फिर वहां तदफीन होती है। उसका नाम उसने बहिश्ती मकबरा रखा हुआ है, यानी जन्नती कब्रों वाले, इस तरह। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी यही सोच रहा था जब आपने बयान किया था कि ये इंडिया में थे, वहां पे इनकी डेथ हुई, यहाँ पे फिर ये किस तरह का ट्रांसफर हो गया सारा सिस्टम, कोई मतलब इनकी पैदाइश और वफात सारे वो। जी पैदाइश तो वहीं अपना उस वक्त हिंदुस्तान ही था। तो इसकी पैदाइश वहाँ कादियान में हुई, जिला गुरदासपुर था, ये पंजाब ही है। यानी लाहौर से
जाए। मैं 2009 में गया था कादियान, इंडिया में, 2009 में। तो यहाँ से हमें लाहौर से वाघा बॉर्डर हमने क्रॉस किया, तो आगे कोई 1.5 घंटा लगा था हमें। हमारा सर बटाला और कादियान आ गया था। तो कादियान की बस्ती में ये वहीं पैदा हुआ, वहीं जिंदगी गुजारी, लेकिन सफर करता था करीब करीब। जब ये फौत हुआ तो लाहौर आया हुआ था। अब इसकी बीवी भी साथ थी, इसकी अहलिया, इसका ससुर भी साथ था, और एक दो और भी वहाँ के खादिम खुदाम इसके साथ थे। तो यहाँ लाहौर परांसर रोड है, वहाँ आज भी है, अहमदिया बिल्डिंग मौजूद है आज भी। तो ये वहाँ ठहरा हुआ था अपने एक मुरीद के यहाँ, अहमदिया बिल्डिंग में। तो वहीं इसकी अचानक तबीयत खराब हुई, इसे दस्त आने शुरू हुए, दस्त और उल्टियाँ आनी शुरू हो गई रात को। तो बस वो सारी रात दस्त और उल्टियाँ आती रही, और सुबह के वक्त ये फौत हो गया। इलाज की कोशिश की गई, जो उस वक्त इलाज मुहैया था, ये देखे ना, 25 मई 1908 का दिन था, रात थी वो। तो लेकिन ये सेहत याब ना हो सका और सुबह फौत हो गई। यहाँ लाहौर से फिर इसकी मैयत ट्रेन के जरिए कादियान गई, वहाँ कादियान में इसकी तदफीन हुई। जी आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरे भाई जो हैं वो भी अगर उनका सवाल है तो पूछें। जरक साहब आप, या दूसरे भाई जो मौजूद हैं, आप जोजो भट्टी साहब से पूछ सकते हैं या आसिफ साहब से। अच्छा, वो आसिफ भाई ने बात की थी ना कि मसाया की जो वो है पैदाइश है, वो कुरान में ये बयान की कि वो कुंवारी से पैदा होना बगैर बाप। अच्छा खैर, ये तो बाइबल भी यही बयान करती है, लेकिन इसके ऊपर भी मिर्जा कादियानी ने, आपको पता है कि बड़ी तान की है। हम्म, जी वजाहत बिल्कुल कीजिए आप। कहता है, बिल्कुल। और हजरत आदम भी बगैर माँ बाप के पैदा हो गए, तो फिर हजरत ईसा की इस पैदाइश से कौन सी बुजुर्गी इनकी साबित नहीं होती, बल्कि बगैर बाप के पैदा होना बाज कवि से महरूम होने पर दलालत करता है। अलकिस्सा, हजरत मरियम का निकाह महज सुबह की वजह से हुआ था, वरना जो औरत बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए नजर हो चुकी है, झूठ का है इसने। मुकस्सा मरियम हम्म, कभी भी हैकल की खिदमत के लिए नजर नहीं थी। इसके निकाह की क्या जरूरत थी? अफसोस, इस निकाह से फितने इस निकाह से बड़े फितने पैदा हुए, और यहूद नाबकार ने नाजायज ताल्लुक के शुबहात शाया किए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इसने बात की है इसके ऊपर, मसाया की पैदाइश के ऊपर मिर्जा कादियानी ने बड़ी बड़ी गंदी बातें की हैं कि आप आटा रख दें तो उसके अंदर से जो है ना, वो उसको 3-4 दिन आपने आटा रखा हो तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े खुद खुद पैदा हो जाते हैं, या बारिशों के अंदर खुद ब खुद वो बिच्छू वगैरह पैदा हो जाते हैं। इस तरीके की भी इसने बातें की हैं। सखावत भाई से मेरे ख्याल में एक दफा पहले भी बात हुई थी, तो मैंने इनसे बताया था कि ये जो दूसरी बात जो अभी की थी आसिफ साहब ने, कि ये जो इनका जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा नहीं है जैसा अक्सर मुसलमानों ने मशहूर किया हुआ है। ये एक जगह है जहाँ पे उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, अकीदा ये कि जो वहाँ पे दफन होता है ना, वो वो वहाँ पर वो जन्नत के अंदर जाता है। मिर्जा कादियानी की बिशारत है, और उसके लिए इनको एक तस्वीर चंदा देना पड़ता है, अपनी जायदाद पूरी जमात के लिए मुख्तस करनी पड़ती है। अब वहां पे जगह कम पड़ गई है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यूके के अंदर एक जगह लेके, तो वहां पे टिलफर्ड के अंदर शायद इन्होंने कोई जगह ली हुई है, और वहां पर अब इन्होंने वो उसको बहिश्ती मकबरे का नाम दिया हुआ है। ये मिर्जा मसरूर ने ये काम किया है, और उसकी निशानदेही इन्होंने इस तरीके से की है कि वहां पे चंद एक वो, मेरे ख्याल में वो वुल्फ टाइप में होते हैं, कोई एक जानवर होता है, वो कहीं मेरे ख्याल में शायद वहां पे कोई खाना वगैरह कर देते थे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो है ना, वो हम बस्ती मकबरा बनाएंगे। तो ये मिर्जा मसरूर इस तरीके की हरकतें हर करता रहता है। तो वहां पे अभी इन्होंने फ्रेंचाइज नहीं खोली हुई यूके के अंदर भी बहिश्ती मकबरे की, क्योंकि अब बाकी जगहों के इनके पास जगह नहीं है। तो वो सिर्फ दफनाने के लिए, बाकी वहां पे ऐसा नहीं है कि दूध की नहरें बह रही हों या वहां पे कोई होरें मिल रही हों
یا وہاں پہ کوئی ایشیاں ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جوزف بھائی اور یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ انہوں نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ باتیں کہی، تو یہ آپ نے ایک دن ادھر بھی بات کی تھی، گروپ میں بھی لگائی تھی وہ حوالہ جات ہے کی طرف سے۔ تو واقعی میں یار بہت ساری ایسی باتیں جو انہوں نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مخالف مسیح ہے، کہ مطلب مسیح کی مخالفت کر رہے ہیں ہر بات۔ ہاں جی، آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو کھڑا کرنے والے کون تھے، اس کے پیچھے پوری ایسٹ انڈیا کا تھی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی، روڈ چائلڈ فیملی پوری اس کے پیچھے، رشین زائنسٹ اس کے پیچھے سارے۔ اس کی کتابوں کے اندر آپ کو آدھے سے زیادہ جو حوالے ملتے ہیں وہ سارے رشین زائنسٹ کے ملتے ہیں۔ باقاعدہ اس نے لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم نے یہ باقاعدہ کتابوں سے یہودی کتب سے چوری کر کر کے لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب چوری کا اس نے لفظ نہیں لکھا، لیکن اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ اقتباسات جو ہیں وہ یہودی کتب سے لیے ہیں، اور وہ یہودی وہ 16ویں 17ویں صدی کے جو رشین زائنسٹ تھے۔ اچھا، تو ساری باتیں جو ہیں یہ تالمود وغیرہ سے انہوں نے لی ہوئی ہیں؟ تالمود سے اس نے، میں آپ کو صحیح بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا اس نے کبھی تالمود کھول کے پڑھی تھی۔ اس نے تالمود کا نام ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن تالمود کا کوئی حوالہ اس نے کوئی نہیں دیا۔ اگر اتنا کوئی مرد کا بچہ تھا تو حوالہ دیتا۔ تالمود کا نام اس نے ضرور لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے وہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کے لکھی۔ مجھے یہ حوالہ ویسے یاد ہے، یہ روحانی خزائن کے اندر، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی روحانی خزائن کے اندر ہے، بہرحال تو اس نے تالمود کا حوالہ وہاں پہ کوئی نہیں دیا کہ بھئی یہ کہاں سے۔ اب یہ جو تھیوری ہے نا، یہ ایک اس کو تھیوری کہا جائے گا، یہ فیکٹ تو ہے نہیں ہے کہ مسیح جو ہے وہ انڈیا گئے۔ تو یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ مرزا قادیانی سے پہلے بہاؤاللہ ایرانی نے پیش کی۔ بہاؤاللہ ایرانی نے تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پیش کی تھی نا۔ اس کے بعد ایک رشین زائنسٹ تھا، وہ نکولس ناٹویج، اس نے یہ اپنی کتاب پوری اس نے لکھی تھی، اس کے اندر دا لاسٹ ایئرز آف انون ایئرز آف جیسس کرائسٹ، اس کے اندر اس نے یہ ساری چیزیں لکھی تھی کہ مسیح جی وہ تبت سے ہوتے ہوئے، نیپال ہوتے ہوئے وہ انڈیا آئے ہیں، اور خدا معاف کرے انہوں نے بدھا کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اس رشین زائنسٹ نے خود اپنی اس کتاب کے اوپر بعد میں معذرت کی کہ میں نے یہ ساری چیزیں فیبریکیٹڈ لکھی ہیں، اور وہ میرے پاس وہ بھی پڑا ہوا ہے، اس کا معذرت نامہ بھی پڑا ہوا ہے۔ لیکن مرزا نے اس کی وہ کتاب مرزا قادیانی کے ہاتھ میں پڑی، کیونکہ مرزا قادیانی کے دور کا تھا اور وہ اس وقت بڑا پاپولر ہو رہا تھا اس کتاب کی وجہ سے۔ تو مرزا نے اس کی کتاب سے یہ ساری چیزیں چوری کر کے اور لکھا ہے کہ ہم نے روسی سیاہ کی کتاب سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ حضرت مسیح جو ہے وہ انڈیا آتے جاتے سیر و سیاحت کے لیے آتے جاتے تھے۔ جی کریں بات آپ۔ صحیح۔ تو باقی جو ان کے مسیح کی انہوں نے عمر کیا بتائی ہے؟ کس کی عمر؟ یسوع مسیح کی، کہ مطلب یہ جتنا سفر ہے، جتنا گھما رہے ہیں، تو 50-60 سال کیا ایج بتائی ہے انہوں نے یسوع مسیح؟ یہ عمریں جو ہے وہ مختلف بتائی ہیں، ایک جگہ 120 سال بتائی ہے، ایک جگہ 125 سال بتائی ہے، کئی جگہ 80 سال کا بھی بتایا ہے مرزا قادیانی، 90-80، لیکن جو فائنل مرزائی جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو 120 سال ہی بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر 120 سال ہوا، 120 سال کی عمر تک وہاں پہ رہے اور پھر 120 سال میں وہ فوت ہوا ہے جی۔ 3-4 کون سا بتائے گا تو ان سے ایج کے متعلق؟ آپ کا کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ثقافت بھائی، وہ ہینڈ فری اتار دیں، وہ جو بھی لگایا ہوا۔ جی اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ان کے 3-4 کانسیپٹ اس پہ بھی پائے جاتے ہیں کہ کہیں 120، 80، 90، 100 بھاگ دوڑ میں لگے رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، لیکن اب جو فائنل قادیانی بتاتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ 120 سال عمر، 120 سال عمر، ان کے ہاتھ میں کوئی حدیث لگی بھی ہے
وہ وہاں سے بتاتے ہیں کہ جی 120 سال عمر، میں نے نہیں کبھی وہ حدیث پڑھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے اندر آیا 120 سال حضرت عیسیٰ عمر پائیں گے، اس لیے جی جتنی پہلے نبی کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد جو نبی آنے والا ہوتا ہے اس کی آدھی ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ جو تھے وہ میرے خیال میں کہیں 60 سال تک کی عمر تھی شاید ان کی، تو وہ یہ کہتے ہیں پھر۔ ماشاء اللہ جی۔ شہباز بٹی صاحب نام ہے نا؟ نہیں جوزف 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 بٹی صاحب، تو آپ کہاں سے؟ میں پاکستان سے ہوں، اچھا پاکستان، کس شہر سے؟ کراچی سے۔ اچھا ماشاء اللہ، میرے پاس جو ایک جوزف صاحب ہیں جو پشاور والے ہمارے، اچھا اچھا، جوزف مسیح، تو یہ ان کا نمبر سیف ہے میرے پاس، صحیح۔ پہلے بھی ان سے رابطہ رہتا ہے۔ دوسرا معاذ کا نمبر سیف ہے، معاذ سے بھی رابطہ رہتا ہے، ہوں۔ تو آپ کے بھی ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس ویڈیو کو واچ کیا۔ تو جو آپ کے کامنٹس ہیں وہ برائے مہربانی ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ تو اس موضوع کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ پھر جو ہے ایک سیشن کریں گے، تو اس میں مزید تفصیلات جو ہیں ان پر ڈسکشن کی جائے گی۔ تو خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، تو نیکسٹ ویڈیو اس میں پھر سے ملتے ہیں۔